बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सराफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आवे तमाम दोस्तों और हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, सबको मैं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी इस बहुत शॉर्ट नोटिस की इस रिक्वेस्ट पे आप हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाई। ये पीएसपी जो एक सियासी पार्टी है उसका मरकज़ है ये, लेकिन ये सियासी पार्टी का ये मरकज़ इस वक्त एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ में कन्वर्ट हो गया है। और इसी तरह से पीएसपी के सारे ऑफिसेज जहाँ जहाँ हैं वो वहाँ पे वो रिलीफ के काम के मरकज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए तमाम दोस्तों, आपके ज़रिए मैं पूरे पाकिस्तान भर के लोगों को और दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जारी है, मैं चंद चीज़ें आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। यकीन जानिए ये अपने ये जो हम इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से ये जो इमदादी काम कर रहे हैं, ये उसकी तशहीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वाज़ेह कर दूंगा, उसकी तशहीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये काम हम कर रहे हैं। मैं किसी वजह से आप लोगों को मैंने यहाँ पर ज़हमत दी और पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब। वो वजह क्या है? देखिए, हम एक सियासी पार्टी है, हमारी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड हुई हुई थी पीएसपी फाउंडेशन के नाम से। हमने वेलफेयर का इस तरह से काम किया नहीं था, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में जिस तरह से ये वबा आई है, पाकिस्तान में जिस तरह से ये वबा आई और अचानक लोग बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन ये लॉकडाउन शुरू हो गया सारा, और उसकी वजह से जो एक इंसानी मसाइल, एक अलमिया उसने जन्म ले लिया, उसके बाद हम लोग खुद भी तकरीबन हम लोग सब लोग वी वर इन शॉक। यकीनन हमारे पास, हुकूमतों के पास कोई पहले से प्लान तो नहीं था, और इमदाद के हवाले से तो आज भी कोई प्लान नहीं लगता। आज तकरीबन इस वाली बात को महीना होने जा रहा है, महीने से ज्यादा हो गया है पाकिस्तान में इन तमाम चीजों को शुरू हुए हुए। दुनिया में तो ये 3.5 महीने हो गए इस काम को शुरू हुए हुए, इस सारी मसाइल को शुरू हुए। हमारे यहाँ भी तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई वेलफेयर का हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से कोई इमदाद, वो जो लोग जो बेचारे जिनके साथ सबके साथ सारे इंसानों के साथ पेट लगा हुआ है, उनको 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे, इसका कोई मरबूत प्लान नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन हो गया तो हम लोग भी अपने अपने घरों में मैसूर हो गए। जाहिर सी बात है, हुकूमत की हर बात की पाबंदी करनी है हमने, लेकिन हमने, हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत अपने अपने जेबों में, ये मेरे जो जिम्मेदारान यहाँ खड़े में, ये मैं अपने मेहमान गिरामी को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमने तो कोई चंदा नहीं किया हुआ था, हमारे पास तो कोई फंड नहीं था, तो हमारे लोगों ने, हमारे कारकुनों ने, जिम्मेदारों ने अपने अपने तौर पर अपने इलाकों में और अपने जानने वालों में अपने पास से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स ने, हमारी खवातीन ने, हमारी नेशनल काउंसिल के मेंबरान ने, हमारी सेंट्रल कैबिनेट के मेंबरान ने, हमारे टाउन इंचार्जेस ने, हमारी यूसी इंचार्जेस ने, उनकी कमिटीज ने, गर्ज ये कि सारे शोबे, हमारे जो बुजुर्गों का जो डिपार्टमेंट है, सब ने, गर्ज ये कि सारे शोबों ने मिलकर अपनी अपनी जेबों में, अपने घरों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे जमा करके लोगों के घरों पे राशन देना शुरू कर दिया, और उसको फिर पीएसपी फाउंडेशन का नाम देना शुरू कर दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो आप जितनी सारी तस्वीरें देख रहे हैं पीएसपी फाउंडेशन की, इमदाद की, वो सब हमारे लोकल साथियों ने खुद किया है सारा। कोई मरकज ने उनको, कोई डोनर एजेंसियों ने, कोई हुकूमत ने उनको कोई पैसे नहीं। अब जब ये शुरू हो गया सारा काम, जब लोगों तक गए हैं, तो हमें पता चला भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा डिमांड है। वो लोग जिन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज वो अपने बच्चों की भूख की वजह से मजबूर हो गए, आज उनको रोटी चाहिए। मेरी बात सुनने वालों, देखने वालों और आप साफी हजरात और मैं अपने मेहमानों को बताना चाहता हूँ कि ये आज ये जो सारा जितने लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे आपको जो नजर आ रहे हैं, मौजूद साफी हजरात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों और पाकिस्तान में जहां जहां दुनिया भर में मेरी आवाज जा रही है, इनमें से एक आदमी हमने कोई इमदाद लेने वाला यहां नहीं बुलाया, यहां कोई इमदाद लेने वाला नहीं है। हमने पहले दिन ये डिसाइड कर लिया कि हम जो भी काम करेंगे उस इमदाद लेने वाले की ना कोई तस्वीर जाएगी, ना कोई शक्ल जाएगी। इनको आटे की बोरी देते हुए उसकी तस्वीर खिंचवाएंगे, उसकी वीडियो बनवाएंगे। एक आदमी इमदाद लेने वाला इस पिंडाल में नहीं है। ये सब देने वाले लोग हैं, ये सब जो है वो काम करने वाले लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, पीएसपी के जिम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं और हमारे चंद मेहमान गिरामी। इससे पहले तो ये बात वाज़ेह हो जाए और मेरी वाज़ेह हिदायत है अपने कारकुनों को कि लोगों को बुलाने के बजाय मुस्तहिक लोगों का, चूंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा नेटवर्क है, मुस्तहिक लोगों का पता करो कि कौन जरूरतमंद है, किसके घर में आज रोटी नहीं होगी, किसकी डेली वेजेस की जॉब थी, किसके बच्चे ज्यादा
زیادہ ہیں. یہ ہمارا پورا نیٹ ورک یہ معلوم کرتا ہے. ہمارے پاس وہ صرف آدمی نہیں ہے جو امداد ہمارے لینے کے لیے ہمارے کارکنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں, نہیں, ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جن کا ہم پتہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میں بہت کم علم آدمی ہوں, کم نالج ہے. میرا دین بھی یہ کہتا ہے کہ مستحق کبھی بھی جو مستحق وہ ہے جس کے پاس آپ اس کو زیادہ اس کا حصہ ہے, جس کو آپ ڈھونڈ کر پہنچو. امداد دینے والے کے لیے کہا گیا اس کو ڈھونڈ کے پہنچو. تو ہمیں محنت کرنی ہے, ڈھونڈنا ہے اس آدمی کو, اس لیے کہ سادہ لو انسان, سفید پوش انسان, ہر آدمی نہیں جا کر ہاتھ پھیلائے گا, ہر آدمی نہیں مانگے گا. مانگنے والا بھی ضرورت مند ہے, اور لیکن بہت بڑا ایک ایسا طبقہ ہے جو نہیں مانگنے والا ہے. وہ بھوک سے پیاسا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, اپنے بچوں کو بیماری میں رکھا ہوا, اس نے مانگ نہیں رہا. ہمیں آج اس دور میں سارے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہوں, ان تک پہنچنا ہے, ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے. تو یہ کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے, بہت چھوٹا سا صحیح یہ کام لے رہا ہے. میں نے آپ لوگوں کو, جیسے میں نے کہا کہ میں تشہیر کے لیے نہیں, آپ کو ہم نے یہاں پر زحمت دی, ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے خدا کی قسم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آئے. ابھی قبلہ بشیر فاروقی صاحب بتا رہے تھے کیا پوزیشن ہے, کیا حالات ہو گئے ہیں. ابھی فرما رہے تھے اوپر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی, اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. تو یہ فرما رہے تھے ان سے بڑا نام تو کوئی نہیں ہے ویلفیئر کا کام کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے اس معاملے میں. ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت درجات بلند کرے, ان کے بہت زیادہ ان کے اور ان کے مقاصد میں ان کو کامیاب کرے. انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے لوگوں کو روزانہ پوچھتے ہیں کہ بھائی بھلے کسی جگہ پہ 2 بیگ ضرور چلے جائیں لیکن کوئی شخص بھوکا نہیں سونا چاہیے, یہ نیت ہے. تو میرے ساتھیوں, جو جہاں جہاں پہ میری آواز جاری ہے, ہم نے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات, جب یہ سلسلہ بڑا اور لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ, اور پتہ نہیں کب تک یہ بات چلے گی, تو پھر ہم نے چند لوگوں کو کالیں کرنا شروع کی. جب ہماری جیبوں میں پیسے ختم ہو گئے تو پھر ہم نے چند لوگوں کو فون کرنا شروع کیا کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, چند لوگوں کو, کہ لوگوں کو یہ چاہیے. دیکھیے دونوں بڑے مشکل کام ہیں. امداد لینا, ایک ضرورت مند کا امداد لینا بہت ہی امتحان کا کام ہے, اور کسی پیسے والے سے اس کے پیسے مانگنا امداد کے لیے, یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ. میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے 10 دفعہ سوچی یہ بات کہ یار میری ایگو, عزت نفس, کہ میں فون کر کے کسی سیٹ سے بولوں مجھے راشن چاہیے, مجھے دینا ہے. میں فون کر کے کسی انڈسٹریل سے کہوں کہ میری PSP فاؤنڈیشن یہ کام کری. تو میں نے 4 دفعہ یہ بات سوچی, لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا. اگر کوئی مجھے برا بھی کہہ دے, اگر میری عزت نفس مجروح بھی ہو جائے, کوئی اپنے دل میں برا بھی سمجھ لے اور مجھے مانگنے والا سمجھے, لیکن میری اس حرکت سے, میری اس بات سے اگر کہیں سے کچھ مل جائے, اور اس ملنے کے بعد کسی غریب کے, کسی بھوکے کو, کسی ضرورت مند کو وہ امداد پہنچ گئی, تو خدا کی قسم جو ہے وہ میری عزت سے بہت زیادہ مقدر ہے وہ یہ والی بات. یہ سوچ کر میں نے اللہ کو گواہ بنا کر میں نے فون اٹھایا اور فون کرنا شروع کیا کہ اللہ تو میری نیت جانتا ہے, میرا کام نہیں ہے اس آدمی کے دل میں بات ڈالنا, یہ تو تیرا کام ہے, میں تو اپنے حصے کی آواز لگاؤں گا صرف. اور اللہ کا اتنا کرم ہے, سرپرائز, اللہ کا اتنا کرم ہے, میں نے جتنے لوگوں کو کال, میں نے چند لوگوں کو کال, 1 درجن بھی نہیں ہوں گے, میں نے 7 یا 8 کالیں کی ہیں, مجھے ایک آدمی نے بھی منع نہیں کیا, ایک آدمی نے بھی منع نہیں کیا, ایک آدمی نے بھی. کسی نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی 2000 بیگ بھجواتا ہوں, کسی نے کہا میں 300 بیگ بھجواتا ہوں, کسی نے کہا 10 لاکھ روپے کا سامان. یقین کریں 7-8 لوگوں کو میں نے کہا, ایک آدمی نے بھی منع نہیں کیا. اینڈ آئی واز شاکڈ and I was surprised. پھر وہاں پہ ایک ہی بات سب لوگ کر رہے تھے. ابھی پتا ہے آپ کو, ابھی پورے پاکستان کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, ابھی پتا ہے کہ ابھی جو دینے والے ہیں ان کی ایک ہی پریشانی ہے کہ یہ مال, یہ امداد مستحق تک پہنچ جائے. ان کی ایک ہی پرابلم ہے. اس لیے کہ ابھی ظاہر سی بات ہے, آپ کو روڈوں پہ رش نظر آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے معاشرہ کیسا ہوا ہے. جو امداد دینے والا ہے وہ اس کی ایک ہی ریکویسٹ ہے اس کی کہ یہ مستحق تک پہنچ جائے. اس کے لیے ہم نے اپنی سروسز رینڈر کی ہیں. ہم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے کہ ایک دانہ بھی ضائع کہیں سے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں نے آپ کو طریقہ کار پہلے بتایا کہ ہم مجمع لگا کر یہ امداد نہیں بانٹ رہے, ہم کسی کو نہیں بلا رہے. یہ جو PSP کا انفراسٹرکچر ہے, یہ جو ہمارے کارکنان ہیں, یہ جو ہر گلی میں ہماری پریزنس ہے, یہ جو ہمارے ہمدرد ہیں, ہم ان کے ذریعے ایسے مستحق لوگوں کی ہمارے لوگ لسٹ بنا رہے ہیں, اور اس لسٹ کے ذریعے ان کے دروازوں پہ جا کر وہ راشن کا بیگ ان
کے دروازوں پہ دے کر آ رہے ہیں بغیر تصویر کھنچوائے. ہمارے ساتھی اپنے ریکارڈ کے لیے جب سامان جمع کرتے ہیں جہاں پر نکلنے سے پہلے وہاں پر اپنے ریکارڈ کے لیے اپنی تصویر بنا لیتے ہیں, سامان کی تصویر بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب جس کو دے رہے ہوتے ہیں لینے والے کی کبھی تصویر نہیں بنا رہے. میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے واسطے اس دور میں, اس ماحول میں, یہ اتنا نیک کام ہے آپ کا, اس کام کو ضائع مت کریں, اس کام کو یہ دنیاوی بناوٹ دکھاوے کو ضائع نہ کریں. ایک تو یہ آپ کو یہ والی بات بتانی تھی. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جہاں جہاں بھی آپ کو پتا چلا ہوگا, ہر کے علاقے میں جا کر ہمارے ساتھیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جا کر وہاں پر یہ کام کیا. آج سے چند دن پہلے حیدرآباد میں گھر گھر جا کر یہ جہاں جہاں سے پتا چل رہا ہے وہاں جا کر یہ راشن دے رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہے وہ خیر پور میں, ہمارے لوگ نواب شاہ میں, بہت ساری ایسی نان مسلم کمیونٹیز نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی پر تو زکات بھی نہیں لگتا اور ساری چیز, تو ہم بھی تو ہمارے ساتھ بھی پیٹ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے آپ کے پاس کیا ہے. تو نواب شاہ سے ایسی ایک کال آئی تھی, پوری کمیونٹی تھی, کمپاؤنڈ میں رہ رہے تھے. ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا, ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہاں پر ان کے گھروں تک وہ چیز پہنچوائی الحمدللہ. اسی طرح سے بہت سارے شہر ہیں, سندھ کے بہت سارے شہر ہیں, جھڈو ہے, جیمس آباد ہے, کنری ہے, جہاں پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں, جہاں میرپور خاص میں ہونے جا رہا ہے, حیدرآباد میں آلریڈی ہو رہا ہے, سکھر لاڑکانہ میں یہ والا کام ہو رہا ہے الحمدللہ, اور یہ سارے ہمارا کنکوٹ کشمور میں یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ سارا ہمارا وہ لوکل جو چیپٹر ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. اس کو کوئی امداد کہیں سے مرکز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ تھا کہ ہم مرکز یہاں سے بھیجے اور وہ وہاں پہ اس امداد کو بانٹے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بھی جو تھا ہم نے یہاں شروع کر دیا, جو ساتھیوں کے پاس جو کچھ تھا. اسی طرح سے سارے جو ساتھی ہیں ہمارے پی ایس پی کے کارکنان, انہوں نے اپنی آفیسز کو ویلفیئر آرگنائزیشن میں کنورٹ کر لیا اور وہاں پر اپنی جیبوں سے جمع کر کے, اپنے خاندانوں سے جمع کر کے, دوستوں احبابوں سے جمع کر کے یہ والا کام کر رہے ہیں اپنے آفس کو استعمال کر کے. آفرین ہے, کوئٹہ سے کال آئی, حضرت کوئٹہ میں بلوچستان میں, آپ کی توجہ میں بلوچستان سے ہمارے جو آرگنائزیشن ہے پوری, وہ ان کی کال آئی, عطا اللہ بھائی ہمارے ہیں کہ یہاں تو ویلفیئر آرگنائزیشنز بھی ہیں, یہاں پر حکومت بھی تھوڑی ایکٹیو ہے, یہاں پر کیمرے بھی ذرا جو ہے وہ زیادہ گھوم جاتے ہیں تو لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بلوچستان میں بہت بری کنڈیشن ہے, ویسی غربت زیادہ ہے وہاں پہ, پھر یہ جو ڈیلی ویجز سارا بند ہو گیا, تو بلوچستان سے بڑی اطلاعات آ رہی تھی. خیر ساتھیوں نے وہاں پر ہمت کی اور اپنے مدد آپ کے تحت جو کچھ کر سکتے تھے, اوستا محمد میں, وہاں پر جعفر آباد میں, اور کوئٹہ کے ارد گرد کے علاقوں میں, اور کوئٹہ میں انفیکٹ جہاں جہاں پہنچا سکتے تھے, پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پہ بھی ریلیف کا کام ہمارے آفیسز نے شروع کر دیا, ذمہ داروں نے شروع کر دیا. میری تمام پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں, کل سے لاہور میں کام شروع ہو رہا ہے الحمدللہ ہمارا, اور وہ بھی ہمارا لوکل سیٹ اپ وہاں پہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں. جہاں جہاں میری سب سے گزارش ہے کہ جو جہاں کا ہے, خدا کے واسطے ایسی آرگنائزیشنز کو مدد کریں, وہاں پر مخیر حضرات آگے آئیں اور وہاں پر مدد کریں, پی ایس پی فاؤنڈیشن کی وہاں پر مدد کریں. اور آپ سے یا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ ہے جگہ, آپ خود جا کر دے دیں, یا آپ ہمیں ذریعہ بنائیں. ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے, ہم اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ کی امداد بالکل ایکوریٹ سفید پوش لوگوں تک ہم آپ کی چیز جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کو گواہ بنا کر ہم جو ہے وہ پہنچائیں گے. بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری کوئی دوسری نیت نہیں ہے. تو ایک تو یہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن دینی تھی, بتانا تھا. میں یہاں پہ آپ کے توسط سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ یقیناً یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ یہ تاحیات تو نہیں چل سکتی ساری چیزیں. یقیناً پوری دنیا میں یہ جو وبا آئی ہے اس میں انسانی زندگی بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے. تو ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں حکومتیں ایسے کام کر لیں کہ جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ڈسٹرب تو ہوگی لازمی, امیر بھی ڈسٹرب ہوگا, غریب بھی ڈسٹرب, اس لیے یہ نارمل نہیں رہ سکتے. ہاں اب اس جو ڈسٹرب ہونے کی جو میگنیٹیوڈ ہے کہ کتنی تباہی برباد, اس کو منیمائز کیسے کریں. اس منیمائز کرنے کے لیے یعنی کہ تباہی کو, پریشانیوں کو بچانے, کم کرنے کے لیے کا طریقہ کار میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ چاروں صوبائی حکومتیں اور وزیر اعظم صاحب ایک کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے, آپس میں بیٹھ جاتے, اپوزیشن پارٹیوں کو لے کر بیٹھ جاتے. اور اس وقت میں دو مثالیں دوں آپ کو. دیکھیے میں نے پہلے بھی دن یہ بات کی کہ یہ دیکھیں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. بھائی کسی کی حکومت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا تو وہی جو رب چاہے گا. دنیا میں ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. تو یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی. یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا رول پلے کر رہا ہے. ہم اس سے امتحان لے کر کام کر رہے ہیں. یہ امتحان ہے ہمارے لیے. یہ اس کے لیے بھی امتحان ہے جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, یہ اس کے لیے بھی امتحان ہے جس کے پاس ابھی اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں کے لیے امتحان ہے. اس لیے کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے. دیکھیں اس دنیا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا ہمارے لیے زحمت کے بجائے رحمت بن سکتی ہے. مثال دوں آپ کو, امریکہ کے صدر نے چائنا کے صدر کا اور چائنیز کا مذاق اڑایا.
اڑایا چند دنوں پہلے تک کہ جب وہاں پر وبا پھیلی ہوئی تھی تو وہ اس کو کہہ رہے تھے یہ چائنیز وائرس ہے، لیکن دا مومنٹ یہ وبا امریکہ میں پہنچی اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، امریکن پریزیڈنٹ نے فون اٹھایا اور چائنا کے پریزیڈنٹ کو فون کر لیا، اظہار یکجہتی کی اس سے اور اپنے ٹرمز جو ہے وہ ٹھیک کر لیا اس سے، اور ڈیفینیٹلی فون اٹھا کے کال کرنا ہی معذرت ہے ایک طرح سے، انہوں نے یہ کام کر لیا۔ اسرائیل میں اپوزیشن میں اور حکومتی جماعت میں بڑے زبردست قسم کا پھڈا چل رہا تھا جو ابھی الیکشن ہوئے، دا مومنٹ یہ وبا پھیلتی ہے انہوں نے حکومت والوں نے اپوزیشن والوں کے ساتھ صلح کر لی اور اپوزیشن والوں کو حکمرانی میں حصہ دے دی، آج وہاں پر جوائنٹ ان کا ایک اسپیکر بنا دیا، وہ آپس میں مل بانٹ کر انہوں نے ساری لڑائی ختم کر دو۔ ابھی میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلمان کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس تباہی بربادی کے بعد جیسے ایران میں لوگ شہید ہو گئے، سعودی عرب میں کرفیو لگ گیا، کم ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن سب سے بڑا سانحہ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ حرم بند ہو گیا، اللہ کا گھر بند ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی پہ تالے لگ گئے، لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پرنس سلمان فون اٹھاتے اس دور میں اور ایک کال ایران کے صدر کو فون کر لیتے اور کہتے کہ ہمیں اس تباہی بربادی سے سینکڑوں ہزاروں لوگ ایران میں بھی جو ہے وہ اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں، ایک فون کرتے، اٹھاتے فون اور ایک فون کرتے ایران کے پریزیڈنٹ کو کہ ہمیں آپ کے یہاں پہ ہونے والی ہلاکتوں پہ افسوس ہے، یا ایران کے پریزیڈنٹ فون اٹھاتے اور شاہ سلمان کو فون کرتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ حرم بند ہونے پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کو بند ہونے پہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہمیں خانہ کعبہ کے بند ہونے پہ بڑا افسوس ہے۔ تو یہ جو سالوں سال سے لڑائی چلی آ رہی ہے مسلک کی، یہ ایک کرونا وائرس سے اللہ کتنا راضی ہو جاتا، 2 جہاز پرنس کے تیار ہوتے سعودی عرب سے اور ایران پر لینڈ کر جاتے کہ ایران کی عوام کے لیے سعودی عرب کی طرف سے یہ ایک جیسچر ہے، گڈ ول جیسچر ہے، ٹوکن ہے۔ تو یہ دنیا کتنی زبردست ہو جاتی یار، کوئی ڈیلیگیشن کو مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سالوں کی لڑائی جو ہے وہ ایک کال سے ختم ہو سکتی تھی۔ نہیں دیکھا ہم نے یہ منظر، اللہ توفیق دے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ فون اٹھا کر چائنیز کو فون کر سکتا ہے یار، تو میرا مسلمان سربراہ بھی دوسرے مسلمان سربراہ کو فون نہیں کر سکتا کیا؟ اب اپنے ملک میں آ جائیں، لڑائی چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے، ارے بھائی اب تو بند کر دو، اب تو یہ اپوزیشن اور حکمرانی کا کھیل چھوڑ دو۔ آج میں اپنے ملک میں بھی میری خواہش ہے کہ بھائی اب بھی جو کچھ ہوا اتنی تباہی بربادی ہے، اب یہ ان پارٹی چکروں سے باہر آئے ہم، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب فون اٹھا کر شہباز شریف کو فون کریں، اسفندیار ولی کو فون کریں، فضل الرحمان کو فون کریں، بلاول بھٹو کو فون کریں، اور چھوٹی بڑی پارٹیوں کو فون کریں، بلائیں، اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کو بلائیں اور ایک ایسا جیسچر دیں کہ نہیں پاکستانیوں کو ایک تسلی ہو جائے سب لوگوں کو کہ نہیں ہمارے ملک کے لیڈران اس مشکل وقت میں سب لوگ ایک جیسے کھڑے۔ میری تکلیف ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور بڑھ جاتی ہے کہ جب میرا وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہے، میرا وزیر اعلیٰ کچھ کہہ رہا ہے، میری وفاقی حکومت کچھ کہہ رہی ہے، اس کے بالکل 180 ڈگری میں میری صوبائی حکومت کچھ کہہ رہی ہے، میں تو آدھا وہیں مر جاتا ہوں، میں تو آدھا وہیں ختم ہو جاتا ہوں۔ اگر اس جیسے لوگ نہ ہوں، ویلفیئر آرگنائزیشن نہ ہوں، بشیر بھائی جیسے لوگ نہ ہوں، اور یہ جے ڈی سی کام کر رہی ہے اور دوسری ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، الخدمت والے کام کر رہے ہیں، چیپا والے کام کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے وہ یہ تعریف کے مستحق لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ایدی والے کام کر رہے ہیں، اور ان سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی اس نے خود سے اپنے آپ میں وہ آرگنائزیشن بن گیا۔ وہ میں جانتا ہوں ایسے سینکڑوں لوگوں کو جو کوئی آرگنائزیشن نہیں، انڈیویجول ہے، اپنی ساری جمع پونجی لگا کے اس وقت جو ہے وہ کھانے بنواتا ہے اور غریب بستیوں میں جا کر راشن اور کھانے جو ہے وہ دے رہا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہمارے یہاں یہ ہو جانا چاہیے تھا، اینی ویز نہیں ہوا۔ یہ وبا تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے بعد شاید ہمارے یہاں جو اب تک تباہی بربادی ہو گئی ہے، یہ اس وبا کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس جو اس کو دوبارہ بیک ٹو نارمل آنے میں اس کو بہت ٹائم لگ جائے۔ لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، لوگوں کو نوٹسز ایشو ہو گئے، ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہیں۔ تو اس تمام تباہی بربادی اکانومک کنڈیشن جو آ گئی، سب کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ میں اس پلیٹ فارم سے حکومت وقت کو، اپوزیشن وقت کو، ساری پارٹیز کو، سب کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ۔ ابھی اس موقع کے لیے ایک ہو جاؤ، چلو ہمیشہ کے لیے قسمیں مت کھاؤ آپس میں ایک ہونے کی، 3 مہینے کے لیے کھا لو یار قسم، 3 مہینے کے لیے ایک ہو جاؤ، 3 مہینے کے لیے کوئی آپس میں کوئی نکل گا، 3 مہینے تک ہم مل کر کام کریں گے، خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ، ورنہ یہ نہیں نکل پائیں گے اس تباہی بربادی سے۔ میں نے یہ امداد کے حوالے سے، اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، میں نے 21 مارچ کو وزیر اعظم کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا، ٹی وی پہ آ کر کہا کہ دیکھیے اس میگنیٹیوڈ کی پرابلم کو آپ کسی وفاقی یا صوبائی حکومت کی باڈی سے آپ اس کو حل نہیں کر سکتے،
آپ کو ہر گلی میں آدمی چاہیے، اور اس ہر گلی میں آدمی کا ایک ہی سسٹم ہے، اور وہ ہے بلدیاتی نظام۔ پاکستان میں 1.5 لاکھ سے زیادہ بلدیاتی نمائندے ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں، کہیں پر یہ سسپینڈ ہو چکے ہیں، کہیں پر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، کہیں پر اپنا کام کریں لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ان سب کو سارے وزیر اعظم، سارے وزرائے اعلیٰ کو بلا کر ایک نیا قانون بنا کر تمام یہ ریلیف پیکج جو ہے یہ اسی یو سی ناظمین اور اسی کونسلر جو کہ گاؤں میں بھی ہے، جو کہ شہروں میں بھی ہے، جو کہ مزدور بھی ہے، جو کہ کسان بھی ہے، خواتین مرد سب شامل ہیں، 1.5 لاکھ لوگوں کو ذمہ دار بنا دیں ریلیف پیکج کے حوالے سے، اور وفاقی اور صوبائی حکومت کی جو بھی امداد ہے وہ ان کے ذریعے گراؤنڈ پہ جائے، کیونکہ ایک کونسلر کو پتا ہے کہ اس کی 4 گلی میں کون بیمار ہے، ایک کونسلر کو پتا ہے کہ اس کی 4 گلی میں کون مستحق ہے، کون بے روزگار ہے، کس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس کے اوپر اعتماد بھی ہے وہاں کے لوگوں کا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ اور میں نے یہ کہا ساتھ ساتھ کہ ساری پارٹی کے سربراہان اپنے اپنے کارکنوں کو بولیں کہ جو جہاں رہتا ہے وہ اس علاقے کے یو سی ناظم کے آگے جا کر، کونسلر کے آگے جا کر اپنی خدمات کو سرنڈر کر دے، کہے کہ سر میں حاضر ہوں، میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، لیکن میں آج سے اپنی پارٹی کی کمانڈ پر، انسٹرکشن پر آپ کے انڈر میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے مصطفیٰ کمال اپنے ورکرز کو کہتا ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں اس علاقے کے یو سی ناظم اور کونسلروں کے جا کر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں، کہیں کہ جی ہمارے لیے کیا حکم ہے ہمیں بتائیے۔ مائنڈ یو سب کے دماغوں میں یہ رہنی چاہیے بات کہ اس کراچی حیدرآباد میں میرے جو سب سے بدترین مخالفین ہیں ایم کیو ایم کے لوگ، ان کی حکمرانی ہے، ان کے کونسلر ہیں، ان کے یو سی ناظم ہیں، ان کا میئر ہے کراچی حیدرآباد میں اس کے باوجود اپنے لوگوں کو، اور میں خود یہاں سے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ جا کر جو بھی ایم کیو ایم کا یو سی ناظم کونسلر اس کے انڈر میں ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، سب لوگوں کو میں یہ انسٹرکشن دے چکا ہوں، لیکن گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ تو کرے، گورنمنٹ ان کو انیبل تو کرے۔ اس کے بدلے 12 دنوں کے بعد ایک بیان آ گیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ ہم اس ملک میں ٹائیگر فورس بنانے جا رہے ہیں، تو ایک بات تو انہوں نے مان لی، میری اس بات کو تو انڈورس کر دیا کہ اس ملک میں کسی فورس کی ضرورت ہے، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے کام نہیں ہو پائے گا، اس میگنیٹیوڈ کی پرابلم کے لیے فورس کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اس کو ٹائیگر فورس کا نام دے دیا اور ایک نئی فورس بنانے کی بات کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن جھلکتی ہے، اور کل انہوں نے اس کو واضح کر دیا ہے خطاب میں، آج اتنی بڑی بڑی خبریں چھپی ہوئی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ موقع ہے لوگوں کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کا، جو نظر آئے گا اس ٹائیگر فورس کے ذریعے، تو اگلے الیکشن میں لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں کو مضبوط کریں۔ یہ ٹائم حلقوں کے لیے سوچنے کا ہے، یہ ٹائم حلقوں کے لیے سوچنے کا، اپنے اپنے حلقے مضبوط کرنے کا ٹائم ہے۔ مجھے افسوس ہوتی ہے، ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی بولتے ہیں، خدا را قہر خداوندی کو دعوت نہ دی جائے، اپنے اندر سے یہ سیاسی وابستگی کا کیڑا نکالا جائے اور لوگ اس سے ابو ہو کر، وزیر اعظم ہو کر، وزیر اعلیٰ ہو کر، وزیر ہو کر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے آگے جواب دہ ہو کر فیصلے کریں۔ یہ عہدے، خدا کی قسم جس کو جتنا بڑا عہدہ ملا وہ سو اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے کیسے فیصلے کیے، خدا کی قسم یہ جواب دینا پڑے گا۔ یہ وزارت عظمیٰ، یہ وزارت اعلیٰ، یہ منسٹری، یہ ایم پی شپ، یہ اسی دنیا میں دیکھو کیسے کیسے لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ ابھی بھی یہ جھٹکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم انسان بنتے، ہم سیدھے رستے پہ آتے، لیکن ہم ان جھٹکوں کے، یہ کرونا وائرس کے اس امتحان میں بھی اگر ہم نہیں سنبھلے تو پھر اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی اور کام نہ کرے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں معاف کرے۔ تو میری یہ ریکویسٹ تھی یہاں پر آپ حضرات کے ذریعے، اور جس کے کو میری آواز جا رہی ہے کہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو یہ تمیز نہیں کر پا رہے ہوں کہ کہاں جائیں، کس جگہ جائیں، بہت بڑا میگنیٹیوڈ ہے، تو میں آپ کو ہم پی ایس پی فاؤنڈیشن اپنی سروسز آفر کرتی ہے کہ ہم آپ کے اس امداد کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر، ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے، ہم لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ جا کر آپ کی چیزوں کو پہنچائیں گے، آپ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری بات آپ کے دلوں میں ڈالے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر سے یہ مصائب آسان کرے۔ میں اپنے تمام رفقا، تمام جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے شوبز کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ہمارے اور مہمان آئے ہوئے ہیں، بزنس کمیونٹی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس شہر کے اور اس پاکستان کے بلکہ دنیا کے بڑے ہی معروف فلنتھروپسٹ، بڑے جانے پہچانے نام، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ سیلانی ویلفیئر کو سب لوگ جانتے ہیں، ان کے سربراہ، ان کے جو ہے وہ بڑے حاجی بشیر فاروقی بھائی آج ہمارے پاس یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے دعا کی بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کے حضور اس بابرکت موقع پہ جہاں پر انسانوں کی فلاح کے لیے ساری سوچ یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ دعا بھی فرمائیں۔ تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مانا کے گناہ گار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پروردگار تیرے پیارے حبیب کی امتی ہے۔ جس نبی کا امتی بننے کی تمنا خود نبیوں نے کی ہے مالک، ہم اس کے امتی ہیں۔ تجھے اس نبی آخر زمان کا صدقہ، تجھے تمامی انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا صدقہ ہم پر سے جو عذاب آیا ہے اسے اپنی رحمت سے ہٹا دے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم ضعیف ہیں، اور ہم سے ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں ہے۔ تو ہماری مدد فرما، ہماری امداد فرما، اور یہ کرونا وائرس کی وبا ہم سے دور فرما دے۔ نہ صرف ہم سے دور فرما دے بلکہ پورے عالم سے دور فرما دے۔ آج پورے عالم کا انسان اس میں بری طرح پھنسا ہوا ہے، مسلمان ملک ہوں یا تمام گورے، ہر ایک اس میں بری طرح متاثر ہے۔ لیکن اے اللہ، مالدار ملکوں کو تو یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے ہر گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور ہر گھر میں کھانا پہنچا سکتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، مگر ہمارا ملک تو بڑا غریب ہے، بڑا مسکین ملک ہے۔ یا اللہ، اس ملک کے حالات بہت زیادہ ابتر ہیں۔ جو روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے، آج 15 دن پہلے ان کے گھر سے کھانا کے پیسے ختم ہو چکے تھے، اب وہ کیسے جئیں؟ الہ العالمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی بھوک دیکھ کر باپ خودکشی کر لے اور گھر کے بچے یتیم ہو جائیں۔ اس وقت سے پہلے پروردگار تو ہماری مدد فرما دے۔ ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو بھی کوشش کی ہے، اور اس وطن عزیز میں جو کوشش کر رہے ہیں، اور پورے عالم میں جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے جو کام ہو رہا ہے تو اس میں ہماری امداد فرما۔ اور پروردگار عالم، تجھ سے دعا ہے، تجھ سے التجا ہے، تجھ سے درخواست ہے کہ پورے عالم میں جتنے لوگ اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، اور ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے شہر والوں پر، ہمارے ملک والوں پر، پوری امت پر ایسا کرم کر دے کہ ہم سب کو اس مرض سے اور ہر جان لیوا مرض سے بچا لے۔ اور اس سے بڑھ کر جو وائرس ہے، بھوک کا وائرس اور بے روزگاری کا وائرس، اس کو بھی ختم فرما دے۔ اور جس طرح ہمارے دوست نے اے اللہ تیری بارگاہ میں درخواست بھی کی ہے، اور ہمارے ارباب اقتدار کو درخواست کی ہے کہ مل کر اتحاد کریں، اتفاق کریں، مل جل کر کوشش کریں، تو اے اللہ ان کی اس کوشش کو بھی قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، جتنے کارکنان اس کام میں مصروف ہیں ہمارے مصطفیٰ بھائی کے ساتھ، ان کارکنان کی بھی تو حفاظت فرما کہ یہ ہراول دستہ ہے اور یہ اپنی جان پر کھیل کر یہ کام کرے گا، یا اللہ ان کی تو ہر قدم پر حفاظت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا